आसिफ भाई, बात तो सच है, मगर बाद में रसवाई मैं एक चीज़ की दवाई देता हूँ सलाउद्दीन पाजी की हद तक कि नवाबजादा सलाउद्दीन एक ऑनेस्ट, देखिए नाप नहीं, का मौलाना साहब ने ठीक है। रख लगा लिया था, वरना उसी रात उसने पास हो राय बच्चों को जाना। लेके राब्ता जाते के हैं, ठीक। बगैर पाकिस्तान की सियासत में या इस तरह की जो तहरीकें हैं उसमें कामयाबी मुमकिन है। से जस्टिस मुनीर को प्रमोट करके इन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया था, शफलिंग की थी इन्होंने, जो अब शफलिंग हुई, जिस तरह जी, लाहौर से जी। हाईकोर्ट का जज आया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस भी बन गया। नहीं, वोटों वो में जब- मुफ्ती किफायतुल्लाह की भी जरूरत तो बनती है ना। शरीक मैंने बताया मैं कहा मर्दान वालों, अगर हैदर होती की खिदमात का सिला आपने नहीं दिया तो ये नस्लें तो आपने 50 साल पीछे कर दी। उनको आप लोग जो है ना जाके उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, मैं इंजॉय करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ पाजी ये कह रहा था कि हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि जो उगी है उस जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है सुई गैस पाइपलाइन की, उसके बिछाने का काम जो है वो शुरू हो जाए। उस वक्त चूंकि वो 16 महीने की हुकूमत, उसकी वजह से मतलब हवा जो थी वो मुआफक नहीं थी, मुखालिफ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त नरोली शरीफ में सैयद इमदाद अली शाह गीलानी के हुजरे में कैप्टन सफ्तर साहब के साथ मौजूद हैं और उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अगरौर तनौल की सुई गैस के हवाले से बात करेंगे। लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि जी सुई गैस कब लगेगी और टनल का मामला है, तो इस हवाले से शुरुआत इससे करेंगे। तो अगरौर तनौल की सुई गैस का ये जो प्रोजेक्ट है तो तातल का शिकार है। सही बात तो ये है कि सन 2018 के बाद तातल का शिकार है। क्या वजह है, ये तातल का इतना अरसा शिकार क्यों रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब, ये प्रोजेक्ट जो है ये 30 बिलियन की लागत से है। इसमें पखल है, अगरोर है, तनावल है, और ये हतार इंडस्ट्रियल स्टेट से आया। बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, स्पेशली ये जब तनावल के पहाड़ों को काटा, बड़ा वक्त लगा हमें। 10 इंच की लाइन है। 1985 में मानसरा में गैस आई थी और 8 इंच की लाइन थी। हमने हरीपुर से 12 इंच की लाइन डाली, 8 और 20 करके हमने मानसरा से आगे यहाँ अगरोर तक 10 पहुँचाई। बीच में दरिया पे एक ब्रिज बनना था, उस पर स्टे हुआ। हमने दरिया के अंदर से पाइप गुजारा, फिर बाद में स्टे ख़त्म हुआ, ब्रिज बनाया। आज हमने फैसला किया कि वो जो दरिया के अंदर पाइप है उसको निकाल के ब्रिज के ऊपर रखना है। ये जो पड़ेना के पास जी। उसके साथ साथ 2017 में प्रोजेक्ट बंद हो गया था, हम जेल में चले गए और उसके बाद हमें सजाएं होगी। 2018 में गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। पानामा ने एक ऐसा फैसला दिया कि मुल्क को उसने माशी तौर पर दिवालिया करवा दिया। 18 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, सूबे में भी बनी और मरकज़ में भी बनी, और इमरान साहब ने सबसे पहले काम किया कि हज़ारा एयरपोर्ट मानसरा जसग्रां शरीफ वाला वो 1 अरब रुपया सेक्शन 4 का स्टे के बावजूद वापस कर दिया। और हमारे इस प्रोजेक्ट में 4 बिलियन का पैसा था, वो भी लैप्स करवा दिया। प्रोजेक्ट 4 अरब का, जी 4 अरब। दुगई का पुल तोड़ दिया गया, पता नहीं कैसे टूटा, वो बन ही नहीं रहा, गैस जा ही नहीं रही। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट में मैंने ये ब्रिज तैयार करवाया। मैं पिशावर गया, लाइन जो है वो क्रॉस कर गई इस ब्रिज वाली जगह पे, और आज मुझे फिर एक मसले का सामना, जिस तरह मंचौरा पे स्टे है, इसी तरह सूबाई गवर्नमेंट ने, CNW ने हमें लिखा कि आप 4 करोड़ रुपया जमा करवाएं इंटरनल नेटवर्क के लिए अगरोर में। वो अल्लाह के फजलो करम से हमने पहली किस्त उनको दे दी है। यानी वो रोड साइडों पे खुदाई की वैसे इजाजत नहीं दे रहे पाइपलाइन बिछाने की। पहले दिन हमारा मुआहिदा उनके साथ हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी के साथ। हाँ, और ये अभी ये गवर्नमेंट जो आई है इसने फिर पाबंदी लगाई है, ये ज़रा खामोशी करवा दे। और उसमें ये चाहते हैं कि अगरोर को, जिस तरह तातल का शिकार है हमारा मंचौरा डैम, शातूत, शुंगली बांडी, बड़े मसले मसाइल, स्टे छोटे छोटे होते रहते हैं, कोई बात नहीं, सियासत है। अभी हमने पहले फेज़ में उनको पैसा दे दिया है, चेक की फ़ोटोकॉपी हमारे पास आ गई है, दूसरा भी दे देंगे। इनका 4
کروڑ جو ہے وہ ہم پورا کر دیں گے انشاءاللہ، اور اس کی کٹنگ شروع کر کے اس اگروڑ میں جب تک انٹرنل نیٹ ورک نہیں پڑتا، ڈسٹریبیوشن لائن اس وقت تک یہ پورا جو پروجیکٹ 30 بلین کا ہے اس میں شنکیاری، ڈوڈیال، ایون بالاکوٹ تک یہ گیس جائے گی۔ پھر اس کی ہم شعلہ جو ہے وہ جلائیں گے اگروڑ میں بھی، شیرگڑھ میں بھی، پڑیانہ میں بھی، لسا میں بھی۔ ساؤنڈ میرا کا نام لوگوں نے سونا میرا رکھ دیا۔ میں نے کہا وہ کیوں رکھا؟ کہتے ہیں جی 100 ارب روپیہ شباز صاحب نے دیا وہ گریڈ اسٹیشن کا۔ اور پھلا میں اسی طرح ہماری دوسری یونین کونسلز ہیں ان میں، حالانکہ ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اگی والوں نے کہا تھا کہ گیس آئے، پکھل والوں نے کہا تھا، تناول نے نہیں کہا تھا، کہ ناممکن سا کام تھا۔ مجھے ایک جلسے میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی تھی سوئی گیس کی۔ آج میں نے پھلا میں کہا کہ آج اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہم نہیں لا سکتے تھے۔ ہمیں پتہ تھا گھر کی یہ چیز ضرورت ہے اور سیل پہ ہے، مارکیٹ میں اٹھا کے ہم لے آئے۔ جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں نا، جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اسی دن جہیز بنانا شروع کر دیتی۔ تو ایک سیاستدان بھی اپنے حلقے کی اسی طرح سوچ رکھتا ہے جس طرح ایک ماں سوچ رکھتی ہے کہ مجھے حلقے میں پانی بھی چاہیے، سڑکیں بھی چاہیے، مجھے فائبر آپٹک کا 8 ارب روپے ہم نے رکھا ہے N15 میں فائبر آپٹک، حالانکہ ادھر بٹل سے شروع کی ہوئی ہے جب میں چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی تھا۔ اس ایریے میں بھی آ رہی ہے کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ کل نوجوانوں کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ ان کے گھر کے آگے نیٹ لگا ہوا ہے۔ یہ کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، بیچ میں سٹک ہو گئے۔ 18 ارب روپیہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ سے سافٹ لون ریز کیا، ساگ ڈار صاحب نے کیا۔ سردار یاز صادق جب ای اے ڈی کے منسٹر تھے ان کا تعاون تھا، آہد چیمہ صاحب کا تھا۔ آج وہ سائن ہو چکا ہے اور مانسرا کو یہ صاف پانی ملے گا۔ میں نے اگروڑ میں سٹڈی کروائی تھی، یہاں صاف پانی کا فقدان تھا، نہیں تھا، کمی تھی، جس کی وجہ سے بیماریاں تھیں۔ اس لیے منصورہ بنایا تھا کہ واٹر ٹیبل ہائی ہو اور نہری نظام ہو، یہ جو بنجر زمینیں یہ سیراب ہو جائیں، یہ ہوں گی۔ ہم پانی دینے والے حضرت عباس مشکیزہ لے کے آگے تھے اور کربلا میں یزیدیوں نے پانی بند کیا تھا۔ اور میں جو اب یہ پانی کے پائپس توڑتے ہیں، لوگوں پہ سٹے کرتے ہیں، یہ حسینیت نہیں ہے، یزیدیت ہے۔ آپ بولیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ جو اگی ہے اس جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے سوئی گیس پائپ لائن کی، اس کے بچانے کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا؟ چیک آ جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ رمضان سے پہلے میں اس کو شروع کر دوں گا۔ اس رمضان سے؟ جی، یہ جو کمنگ مارچ کا ہے، اور مارچ اپریل 2-3 مہینے میں ہم اپنا انٹرنل ورک جو ہے اس پہ میں خود آیا کروں گا گرور میں، کیونکہ میرے مخالفین بڑے شاطر ہیں۔ شاطر تو میں نہیں کہوں گا، ایک سوچ ایسی ہوتی ہے جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ روکتی ہے۔ سردار یوسف صاحب کے حلقے میں دھوکہ نہ ہوا، قوم کھڑی ہو گئی تھی، ادھر کیوں دھوکہ ہو گیا؟ تو یہی تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا۔ میں نے سردار صاحب کی انٹرویو کیا کہ کیا چکر ہے کہ روڈ کے اس سائڈ پر میاں صاحب کی تصویر والی، یہ چونکہ ہم میں جیل میں تھا تو ٹیم نے جتا دیا تھا، اس وقت بھی ٹیم نہیں تھی۔ نظریات، یہ تو جذباتی لوگ ہیں نا، مطلب یہ جب جذبات میں آتے ہیں تو پھر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب حالات نارمل ہوں تو پھر ان کی منتیں تو کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے بھائی ہیں، منتیں کریں گے، مگر ان کی نسل کی سوچ لے کے سیاست کر رہا ہوں، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پروان چڑھائیں گے۔ اور وہ نظریہ جو کہ غریب کی دہلیز تک تعلیم نہیں آنے دیتا، ہیلتھ نہیں آنے دیتا، صاف پانی نہیں آتا، اس نظریے کے خلاف صفدر کا نظریہ لڑتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں کہ اپنے حلقے کو میں نے ڈیولپ کروانا ہے، اس کے فنڈز پڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھائی کے آگے ہمیشہ برائی آتی ہے، اور اچھائی اگر اس کو عبور نہیں کرے گی تو پھر لوگ اس کو اچھائی نہیں کہیں گے۔ یہ خاندانوں کی سیاست نہیں، یہاں پر غریب کی سیاست ہم کر رہے ہیں۔ اور ٹیم کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جتنی محنت ہم نے حلقے میں کی ہوئی ہے، 2013 میں بھی کوئی ٹیم نہیں تھا، میں 1 لاکھ ووٹ لے گیا، سجاد صاحب میں جیل میں تھا وہ لے گئے، نواز شریف صاحب کے 1 لاکھ ووٹ ہے، اس کے ساتھ 9,000 ان کے ڈبل ٹھپے لگ گئے ہیں، ان کے
جب بھی شیر کے نشان کے نیچے بھیڑ کی نشان ہو تو سمجھ لیں الیکشن کمیشن نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے اس کینڈیڈیٹ کو فارغ کرنے کی. شاہ جہان یوسف کا شیر کا نشان نیچے بھیڑ کا نشان آ گیا تھا. وہ 7-8 ہزار ووٹ لوگ بھیڑ پہ لگا کے چلے جاتے ہیں. یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس سے بندہ ناک ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمدردیاں آپ کے ساتھ لوگوں کی زیادہ تھی. اور یہ جو پچھلا الیکشن تھا میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت چونکہ وہ 16 مہینے کی حکومت اس کی وجہ سے مطلب ہوا جو تھی وہ موافق نہیں تھی, مخالف تھی. دیکھیں 16 مہینے کی گورنمنٹ ان کو عدم اعتماد کرنا چاہیے تھا. یہ بڑا ایک فہم و فراست والا فیصلہ تھا کہ عمران کے ساتھ عدم اعتماد کیا جائے. پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی, اگر یہ نہ کیا جاتا تو وہ جمہوری نظام کو نقصان دینے جا رہا تھا. 73 کے آئین کے اندر سے اسلامی شک جو تھی اس کو ختم کرنے جا رہا تھا, صدارتی نظام کی طرف سوچ رہا تھا, اور اپنا فیض حمید جو آج مجرم بن کے کھڑا ہے یا ملزم بن کے کھڑا ہے اس کے لیے ملزم جی اب یہ ملزم ہے. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو مزہ تو تب آئے گا جب پاناما کے 5 غدار جج بھی اس کے ساتھ کسی عدالتی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. تو وہ پلاننگ کر رہا تھا کہ جی 5 سال میں رہوں گا, 3 سال باجوہ کی ایکسٹینشن ہو جائے گی, پھر فیض حمید آئے گا, پھر فیض حمید کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. انہوں نے یہ سمجھا یارا کہ یہ گرینائٹ کی کان ہے, اس کو کاٹتے رہیں گے نکالتے رہیں گے, مگر ایسا نہیں. شہباز شریف اور انہوں نے سوچ لیا کہ نقصان ہو رہا ہے. یہ 9 مئی والا ذہنیت انہوں نے پڑھ لی تھی, اس لیے سیاست کی پرواہ نہیں کی, ریاست بچا لی ہے. اور کوئی بات بھی نہیں, پھر بھی آج اللہ کے فضل و کرم سے حکومتیں, جمہوری حکومتیں مرکز میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہے, کام چل رہا ہے. لوگوں کی رائے کے مطابق حکومتیں بن چکی ہیں, مگر حکومتیں ڈیلیور کرتی ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے, پنجاب کر رہا ہے, سندھ کر رہا ہے, بلوچستان کر رہا ہے, خیبر پختونخوا 11 سال سے گورنمنٹ میں ہے, کیوں نہیں کر رہا؟ 4 سال عمران نے 4.5 سال لگائے, مانسرا کے پیسے لیپس کروا دیے, سوئی گیس کے پروجیکٹس بند کر دیے. ایک اینٹ دکھا دے مجھے کہاں لگی ہے. آپ کیا سمجھتے کیوں ڈیلیور نہیں کر رہے خیبر پختونخوا حکومت, کیا وجہ ہے؟ نائل ہے, پتہ ہی نہیں ہے قوم کی خدمت کیسے کرنی ہے. بس ایک ترانہ لگا دیا نک کا کوکا, کلیاں دل نہیں لگتا, اور دوڑے اندر ہیں تو دوڑے اندر دل لگ گیا اندر. آج کل حاجی ابرار بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس دن میں نے ایک تصویر نواب صاحب کی بھی دیکھی, تو قربتیں بڑھ رہی ہیں. کوئی مطلب نئی سیاسی صف بندیوں کا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اورنگزیب صاحب پڑھانا فوت ہوئے, جنازے پہ بیٹھے تھے, ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی. نواب صاحب ایک وقت تھا کہ ان کا 93 کا الیکشن میں نے لڑا, 97 کا میں نے لڑا. جب وہ چھوڑ گئے نواز شریف صاحب کو تو پھر طاہر ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. ان کو تو نواز شریف صاحب فیملی کا ممبر سمجھتے تھے, ہر جلسے میں ہاتھ اٹھاتے تھے, صلاح الدین کی غلطی معاف کرو, نواز شریف خدمت کرے گا. ان کے ساتھ بیٹھنا, میں نے ان کو کہا آپ کے گھر جس دن گیس لگے گی تو چائے پینے شیرگڑھ آ جاؤں گا. ایک تعلق بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, پرانا تعلق ہے, تو بیٹھنا تو اچھی بات. اور ان کو میں دعوت دوں گا کہ ہمارے ساتھ آیا کریں جلسوں میں. جب شیرگڑھ کی افتتاح کریں گے تو نواب فرید کو بلا لوں گا, اور حاجی ابرار صاحب بھی میرے ساتھ کھڑے تھے. اب اس کاروان کو آگے چلانے سب آ جائیں. الیکشن ابھی 4 سال بعد ہوں گے, ٹکٹس ابھی 4 سال بعد تقسیم ہوں گے, باقی معاملات ہوں گے. میں صلاح الدین صاحب کو طاہر کے الیکشن میں کہا تھا, میں پاجی بھی کہہ دیتا ہوں ان کو, میں کہا پاجی تسی اس دفعہ الیکشن نہ لڑو, سینٹ میں چلے جانا. مگر انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے, شاید کچھ ہو جائے. پولیٹیکل فیصلے انہوں نے ہمیشہ غلط کیے. نواز شریف کو چھوڑنا ان کی غلطی تھی, طاہر کے الیکشن میں ان کو سینٹ مسلم لیگ نون کر رہی تھی, وہ غلطی تھی. چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کو آگے چلانے کے لیے. میری تو صلاح الدین صاحب جو ان کی فیملی سے کوئی ایسی بات نہیں, وہ اپنی جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں. پچھلے دنوں تلخیاں زیادہ ہوئی, آپ کو اس طرح کی وہ تقریریں ہو جاتی ہیں کہ جس میں تلخیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. میں ذرا گپ لگاتا ہوں, سیریس ہو جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے, ان کو آپ لوگ جو ہے نا جا کے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں, میں انجوائے کرتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں پاجی ناراض ہو گئی, کوئی ایسی بات بھی نہیں, شریف انسان ہے. میں ایک چیز کی گواہی دیتا ہوں صلاح الدین پاجی کی حد تک کہ نوابزادہ صلاح الدین ایک آنسٹ آدمی, ٹھیک ہے, خود بھی گواہی دیتے ہیں. انہوں نے 20 سال حلقے میں ایم این اے رہے,
کہیں کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کسی ٹھیکیدار سے پیسے نہیں لیے, کسی 2 نمبری میں وہ نہیں تھے, اور جو اس کا اچھا پہلو ہو اس کو تو گننا چاہیے. تو میں تو دل سے احترام کرتا ہوں, مگر اس کو آپ ان کو شرارت سے چھیڑتے ہیں. نہیں, جو آپ اچھا پہلو جو ہے, جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ راستے کھل رہے ہیں نا انشاءاللہ. مسلم لیگ نے کبھی راستے تنگ نہیں کیے. ہماری سیاست کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اچھے لوگ نواز شریف کے ساتھ چلتے رہے. وہ لوگ جن کے پاس فیڈرل منسٹریاں رہی, آج پی ٹی آئی کی حکومت میں, کل ادھر ہے, وہ چھجڑ کی سڑک نہیں پکی کر سکے, وہ بھی میں نے کی تھی. انہوں نے تو آج خطاب کیا ہے کہ مانسہرہ میں کرپشن ہو رہی ہے اور ڈی سی اس میں ملوث نہیں ہے, بلکہ عوامی نمائندے ان کے کارندے ملوث ہیں. اس پر داد تو بھی گزشتہ دنوں خطاب کیا تھا کہ جی مانسہرہ میں ہم وہ کام نہیں کریں گے کہ جی آپ نے ٹیچر کو ادھر تبدیل کر دیا, ایک کلاس 4 کو ادھر تبدیل کر دیا. تو آج اس نے بھی یہ بات کی ہے. وہ میرے نوٹس پڑھ کے نا سپلیمنٹری پہ پاس ہو جاتے ہیں. نہیں, ابھی تو وہ جیل سے نکلے نا. نوٹس تو اندر بھی چلے گئے, وہاں پڑھنے کا زیادہ موقع ہوتا ہے. ان کی اپنی رائے, انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا تو بات کی, ورنہ اپنی جماعت کے بارے میں کون. یہ جماعت ڈسپلن کی بڑی پرواہ پی ٹی آئی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اشتہار کو اسٹیج پہ نہیں آنے دینا, نہیں آنے دیا, نیچے کھڑا کیا. یہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر اس پہ ڈٹے ہوتے ہیں. انہوں نے آج فیصلہ کر لیا کہ کرپشن ہو رہی ہے. ان کو یہ بتائیں کہ آپ کو صرف ضلع مانسہرہ نظر آئے, پورے صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے. رولیکس گھڑی پہ ایک ایکسچینج لگایا تھا, پہلے وہ سلور لے گیا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں جی اس پہ تو نہیں ہوتا, یہ تو آپ اسلام آباد سے, پھر وہ بیچارے نے دبئی سے گولڈن منگوائی ہے. آپ اور میں تو گھڑی ہی نہیں باندھتے. سلور کی اور قیمت ہے, گولڈن کی اور, اس میں سونا ہوتا ہے, اس میں اندر ڈائمنڈس لگے ہوتے ہیں. بڑے چکر ہیں گھڑیوں پہ. جس پوسٹنگ ٹرانسفر ہو تو کیا ہوگا. تو آپ جو نیا صدر بنے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا, اب تھوڑی قومی سیاست پہ آ جاتے ہیں. اس نے کہا کہ پہلے جب ہم اسلام آباد آتے تھے تو کسی نہ کسی کا رابطہ ہوتا تھا, اب ہم رابطہ کر کے نہیں آئیں گے. جنید میرے ساتھ ایم ایل اے, ہم کمیٹیوں میں بھی اکٹھے تھے. وہ اچھے انسان ہیں, دور کی سوچ والے ہیں. اس دفعہ وہ بھی تجربہ کر لے رابطے کے بغیر. یہ اسلام آباد کوئی دشمن کا بنکر نہیں ہے کہ آپ اس پہ چڑھ جاتے ہیں. اور مزہ تو یہ اپنے بچوں کو آگے رکھے نا, برائے بچوں کو رابطہ کے بغیر پاکستان کی سیاست میں یا اس طرح کی جو تحریکیں ہیں اس میں کامیابی ممکن ہے. دیکھیں جی, آپ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں نا, آپ کو بھی اندازہ ہے. ہم نے نظریات کی بنیاد پہ جیلیں کاٹی ہیں. کراچی میں کاٹی ہے, گجرانوالے میں کاٹی ہے, اڈیالہ کاٹی ہے, لاہور کاٹی ہے, پشاور میں پھنسے رہے 4 سال. جیلیں جو ہے نا ایک نظریاتی ورکر کو اس کا راستہ نہیں روک سکتی. ہمارا ایک ذہن تھا کہ اس ملک کو نواز شریف بھنور سے نکال سکتے ہیں, مگر میں ان قوتوں سے پوچھتا ہوں, ان سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں, تو پرویز مشرف کی روح سے پوچھتا ہوں, چلتا ہوا پاکستان 12 اکتوبر کو مارشل لا کیوں لگایا تھا؟ ہمارا لیڈر 8 سال جلا وطن کیوں ہوا؟ اس کی خدمات 8 سال آپ نے کیوں روکی؟ 4 سال اب جلا وطن کیوں کیا؟ دیکھیں لیڈر کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو پتہ نہیں کب پیدا ہوگا. نواز شریف کی خدمات دیکھیں, اس کو مائنس کر دیں تو پاکستان 47 والٹن ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا نظر آئے گا آپ کو. لیڈروں کو موقع دینا چاہیے کام, جن کی پچھلی ہسٹری ٹھیک ہو. ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں, مگر 8ویں پاکستان شروع کیا نواز شریف صاحب نے. 8ویں دھماکے کر کے اس کو پاکستان کو 8ویں پاکستان بنایا. 73 کا آئین بناتے ہیں ادھر. یہ چیزیں قوم کے جو جذبات ہوتے ہیں, قوم کی جو رائے ہوتی ہے 25 سال سے اوپر والوں کی, اس کا احترام کرنا چاہیے. جنید اکبر کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ میرے ساتھ میں نے بھی رائے, تو اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس دفعہ جب ہم اسلام آباد کی جانب جائیں گے, تحریک شروع کریں گے, تو اگر میں غائب بھی ہوا تو آپ نے اٹک سے روڈ بند کرنا ہے, آپ نے ملاکنڈ سے روڈ بند کرنا ہے, آپ نے شارع ریشم شانگلہ سے بند کرنا ہے, بشام کے پاس سے آپ نے جو ہے وہ افغانستان سے راستے بند کرنے ہیں. تو اور دوسری جانب امیر حیدر ہوتی جو NP کے مرکزی سینئر نائب صدر ہیں, انہوں نے کہا کہ یار اس صوبے میں تو آپ جیتے ہوئے ہیں,
اگر آپ کو گلہ ہے، شکوہ ہے، مسئلہ ہے، تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ہرایا گیا ہے، تو آپ کو پنجاب میں شکست ہوئی ہوگی، کراچی میں آپ کو ہرایا ہوگا، تو آپ خیبر پختونخوا میں کس لیے سڑکیں بند کرتے ہیں؟ تو ان دونوں کی یہ جو گفتگو ہے کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، حیدر ہوتی صاحب ایک سیاسی خاندان سے ہیں. ان کے والد صاحب ہمارے منسٹر ہے، موٹر وے میں کردار تھا. حیدر ہوتی خود بڑے زیر انسان ہے. اس دن میں نے مردان میں کہا مردان والوں، اگر حیدر ہوتی کی خدمات کا صلہ آپ نے نہیں دیا تو یہ نسلیں تو آپ نے 50 سال پیچھے کر دی. بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے جلسہ کرنا ہے نسلوال میں کریں، ٹیکسلا میں کریں، پنڈی میں کریں. آپ ہمارا صوبہ جو تورا بورا بنا ہوا ہے، 1122 کی آج تک گاڑیاں سڑکوں پہ ہیں، ہاسپٹلس میں نہیں ہیں. جو پیسہ آپ کو ملتا ہے یا تنخواہیں دیتے ہیں یا دھرنوں پہ آپ خرچ کر دیتے ہیں. ایسے تو نہ کریں. یہ پاکستان ہے، ہمارا پاکستان ہے. ہر دفعہ 9 مئی کا ارادہ کر کے آپ نہ آئیں اور بیٹھیں، مذاکرات کریں. نواز شریف صاحب جیل میں تھے، کیا ہم نے پاکستان کو توڑنا شروع کر دیا تھا؟ ہم نے عدالتوں میں جنگ لڑی، ہم نے جمہوریت کی جنگ لڑی، دنیا کو بتایا کہ جی پاناما کے فیصلے نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور آج سرخرو کے بیٹھے ہوئے. یہ بات چلے، یہ اپنے بچے آگے رکھے نا جلوس میں، تو ان کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پنجاب سے لوگوں کے لے ہیں نا، خیبر پختونخوا سے تو آپ جیتے ہوئے ہیں. یہ پنجاب میں جلسہ کریں تو ان کی کرسیاں خالی نظر آئیں گی. یہ یہاں پر کچھ پرانے جو سوشل میڈیا کے 30,000 پر ہیڈ کام کرتے تھے، محمود خان کی قیادت میں کرتے تھے، پرویز خٹک صاحب کی کرتے تھے، وہی ذہن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی شاید یہ کنڈاپور بھی 30,000 روپے لگائے گی. اس وقت وہ فورن فنڈڈ پروجیکٹ چل رہا تھا. انہوں نے سوشل میڈیا میں وہ تقسیم کی ہوئی تھی. اس پہ جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی عمران خان نوجوانوں سے ملک دشمنی کروا رہا تھا سوشل میڈیا کے نام پر. عدلیہ کے حوالے سے چونکہ آپ کو یہ ہمیشہ گلا رہا ہے کہ پاناما کا جو فیصلہ ہے، پاناما کے ججوں نے یہ کیا، تو وہ بھی سپریم کورٹ کے جج تھے. 26ویں ترمیم ہوئی عدلیہ کے حوالے سے، اس میں جو فیصلے کیے گئے اس پر بھی بہت سارے اعتراضات سامنے آئے، اور اب جو عدلیہ میں ری شفلنگ ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس سے عدلیہ مضبوط ہوگی یا مزید کمزور ہوگی؟ عدلیہ کبھی بھی کمزور نہیں رہی. عدلیہ اپنے آپ کو خود کمزور کر لیتی. جسٹس منیر نے ایک فیصلہ دے دیا جس سے مابعد اثرات سے پاکستان ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان. آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی تمیز الدین پہلے اسپیکر تھے، پہلے ڈپٹی اسپیکر تھے، اسپیکر ہوئے، بنگلہ دیش سے تھے. جب یہ عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا کہ مارشل لا کا لگانا ٹھیک ہے، نظریہ ضرورت ہے، تو وہ چلے گئے تھے عدالت میں. اور اس وقت سندھ سے جسٹس منیر کو پروموٹ کر کے انہوں نے چیف جسٹس بنا دیا تھا. شفلنگ کی تھی انہوں نے، جو اب شفلنگ ہوئی. جس طرح لاہور سے ہائی کورٹ کا جج آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن گیا. وہ جب ہوئی تو جسٹس منیر نے جب فائل رکھی تو اٹھا کے یہاں رکھ کے جسٹس منیر کی عدالت میں مولوی تمیز الدین نے کہا کہ آپ کے فیصلے نے آج پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی. وہ چلے گئے بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان. پھر کیا ہوا، وار ہوئی، ملک ٹوٹ گیا. اور آج بھی بنگالی کہتے ہیں کہ اس وقت کی عدالت اگر انصاف دیتی تو پاکستان کھڑا رہتا. شیخ مجیب الرحمان نے اس سازش میں پورا کردار ادا کیا، ملک کو توڑ دیا، ملک ٹوٹ گیا. اب آپ آئیں جسٹس ارشاد پہ، وہ مشرف کو کہتا ہے کہ جی آپ کو میں ترمیم کر سکتے ہیں، آپ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. آج وہ جسٹس ارشاد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہیں پارلیمنٹ کا حق کس نے دیا تھا. تمہیں تو یہاں بٹھایا تھا کہ پارلیمنٹ کہے گی ہم ایک قانون بناتے ہیں کہ یہ راستہ پڑھانے تک جاتا ہے، تم صرف اس راستے کا تعین اب کرنا ہے تمہیں. اس سے کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد ڈوگر کورٹس آ گئیں، ان سے کسی نے نہیں پوچھا. پھر ثاقب نثار آیا، اتنا بڑا پاناما کا ہوا، مانیٹرنگ جج لگ گیا سیشن جج کے اوپر. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج اس سے پوچھ رہا ہے رات کو، ہائی کورٹ کا نہیں، اعجاز الاحسن اس سے پوچھ رہا ہے جی کبھی ایسے ہوا؟ آپ چھوڑ دیں اس کو. کیا نام تھا جج بشیر صاحب تھے، ان کو فیصلہ دینے دو. رات کو ان کو جا کے بتانا پڑتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور پاناما کی رات فیض حمید نے کن کن ججوں
کا بازو مروڑ کے ان سے فیصلہ لیا. ہمارے مکھن شاہ ادھر ایک مرڈر ہوا تھا یار, اس کو وہ دکھائی کہ یہ دیکھ لو اس کی انکوائری کھل گئی تو تم بھی اندر, تمہارے بھائی بھی اندر. اس نے کہا سائن کہاں کرنا. اب اس کو کسی عدالتی کٹہرے میں اس کا جواب دینا پڑے گا. 26 ترامیم کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ نے یہ سوچا, اس نے ترامیم بنا دی, پاس کر دی, ایوان زیرے نے بھی کر دی, ایوان بالا نے بھی کر دی, پارلیمنٹ نے بھی کر دی, سینٹ نے بھی کر دی. اب وہ ایک قانون کا حصہ بن گئے. اگر کسی نے چیلنج کرنا اس کو کریں. اگر اس کی تشریح میں سپریم کورٹ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں غلط ہوا. ملک کی پارلیمنٹ قانون بنایا کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں قانون کی بالادستی کے لیے آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ جی, میں آپ کی اپنی رائے بھی ہوگی. جی, میری اپنی رائے ہے. عدالت پارلیمنٹ دنیا کے قانون ساز ادارے ہوتے ہیں. یہ تو علیحدہ بات ہے کہ ہمیں جی گیس بھی دینی ہے, پانی بھی دینا ہے, یہ ہمارا کام ہے. پاکستان میں سر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں جو جس پارٹی کے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہے کیا. ان کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز پاس کر لی ہے. آصف بھائی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. رسوائی نہیں, میں بتاتا ہوں. جب آپ بے چھوڑیں مفتی کفایت اللہ کو, وہ آرڈر آف دا ڈے نہ پڑھ سکے. یہ تو قانون, یہ اس حلقے کا ایک ایم این ہے جس کا نام کیپٹن صفدر ہے, جس نے سائبر کرائم بل بنایا, اور لوگ حیران تھے کہ ایک فوجی نے یہ جو بل جس کے تحت اب لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, یہ قانون میں نے بنایا تھا. میں کمیٹی کا چیئرمین تھا. ریکمنڈیشن آپ کی؟ نہیں, میں 6 مہینے بیٹھ کے قانون لکھا, پوری دنیا کیا اسٹڈی کیا, ملائیشیا میں کیا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہے, یورپ میں کیا ہے, پھر یہ سائبر کرائم بنا. اس کو جب آپ نے ٹیبل کیا ہے اسمبلی میں, اس پہ بحث ہوئی, اس کے سوالوں کے جواب ہم نے دیے. آج وہ قانون ہے. NA-15 والوں کو یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ان کا ہسٹری میں پہلا MNA ہے جس نے قانون سازی بھی کی ہوئی ہے. تو بات یہ, جب آپ ووٹ دیتے ہیں نا, نہیں ووٹوں میں مفتی کفایت اللہ کی بھی ضرورت تو بنتی ہے نا. شریعت ان سے زیادہ. اب آپ مولانا فضل الرحمان پہ بھی اعتراض لگا لیں گے, یہ ممکن تو نہیں ہے. نہیں, مولانا کا ایک اپنا کیلیبر ہے. جنہوں نے اپنے گھروں میں سیاستیں دیکھی ہوتی ہیں نا, وہ ان کو میں کہتے ہیں جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے بھی سیانے. نہ کملے نہ دانے والے. میں بات کرتا ہوں کیریکٹر کی, میں بات کرتا ہوں تعلیم کی. آپ ہی کہتے ہیں آرڈر آف دا ڈے بڑا مشکل ہوتا ہے. قانون سازی کے لیے ہمیں بھیجا جاتا ہے. یہ کمیٹیوں میں جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, قانون وہاں آتا ہے. یہ ایک نہیں ہے کہ میں نے آج لکھا تو چلا گیا. کمیٹی میں جاتا ہے, کمیٹی میں 10-15 MNA اپوزیشن گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. وہ اچھا ڈیبیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد چیزیں نکالی جاتی ہیں, لکھی جاتی ہیں, پھر یہ کمیٹی ٹیبل کرتی ہے. ایک ڈائریکٹ نہیں ہوتا. یہ 26 ترامیم کمیٹی میں گئی ہوگی, پھر اس کے بعد یہ دیکھیں مولانا صاحب نے بریک لگا لیا تھا, ورنہ اسی رات اس نے پاس ہو جانا تھا. ٹھیک ہے, ان کا جمہوری حق ہے, ان کو کرنا چاہیے. میں ایک بل پہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا. میں نے کہا میں تو اسٹڈی کروں گا. 3 دن بعد پھر سردار ریاض صادق صاحب نے کہا, میں نے کہا میں چھٹی پہ تھا, میں نے نہیں پڑھا ہوا. ضرورت تھی, پڑھے لکھے معاشرے سے گئے ہوئے تھے. میں نے 3 دن پڑھا. میں نے کہا فقہ کا اس میں جو فقہ کا مسئلہ ہے اس کو میں دیکھوں گا, چاروں امام کیا کہتے ہیں اس قانون کے بارے میں. پھر میں نے ان کو کہا کہ اس کو اس طرح ٹھیک کرے کہ ہر فقہ مکتب فکر کے لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ اسٹڈی ایسے ہوئی ہے. تو آپ پڑھے لکھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 26ویں ترمیم عدلیہ میں جو یہ ریشفلنگ ہوئی ہے, اس سے عدلیہ آپ کے نزدیک مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی؟ عدلیہ مضبوط ہوگی. کس طرح؟ عدلیہ کو جو اختیار ہے, عدلیہ کا جو فیصلہ ہے, عدلیہ کے کسی نے ہاتھ نہیں باندھے. عدلیہ تو اپنے فیصلوں میں خود مختار رہی ہے ہمیشہ. اور کہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس سے عدلیہ کمزور ہو جائے گی؟ مگر جیسے منیر والی عدلیہ نہ بنے نا, ارشاد والی نہ بنے, ثاقب والی نہ بنے. پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ جو چیز پاس کرے. پارلیمنٹ کیا ہے؟ آصف کی رائے میرے ذریعے جاتی ہے, شاید کی رائے میرے ذریعے پارلیمنٹ میں جاتی ہے. یہ ہم 1 لاکھ ووٹس جو لے کے جاتے ہیں نا, یہ رائے وہاں تک ایک بندہ پیش کرتا ہے. تو عوام کی رائے ہے.
جب آپ پارلیمنٹ میں لائق محمد کو بھیجیں گے جو اردو میں تقریر نہ کر سکے تو پھر یہی رزلٹ ہوگا. آخر میں یہ جو پیکا ایکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس پر جواب آپ کو دوں گا. اور اس میں 2-3 چیزیں میں اس میں کلیئر کر لوں, لوگوں کے ذہن میں شاید ہو نہ ہو. آپ نے پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, آپ نے اس کو ایک جگہ سمجھتے کہ حالانکہ مکس کر کے یہ زیادتی کی گئی ہے. میں اس چیز پہ آپ مجھے ٹائم دینا, میں آپ کو بالکل کلیئر کروں. CRPC دفعہ 302 کیا کہتا ہے؟ جو شخص کسی کو مرڈر کرے گا, یہی ہے نا جی, گواہیاں ہوں گی, سیشن میں کیس چلے گا, اس کا الٹیمیٹ سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. پھر اگلی عدالت عمر بھر کر دیتی ہے. کہیں جرم ہوا نا جس کے لیے سزا کا تعین ہو گیا. میڈیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ایک قانون بن گیا کہ بھائی آپ لوگ اس وقت تک کسی خبر کو پرنٹ میڈیا میں نہیں لائیں گے, سوشل میڈیا میں نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ اس کی تحقیق نہیں کریں گے. ارشاد حقانی ایک جرنلسٹ تھے, کالم نگار تھے, جرنلسٹ تھے بہت بڑے. انہوں نے ایک کالم لکھا تھا اور میں نے اس پہ 1994 میں نے کالم لکھا. میں نے کہا آپ بہت محترم ہیں, آپ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں ایک سیاسی گھرانے میں ہوں. میں بھی ایک ایسے خاندان میں نے آنکھ کھولی ہے جو کہ بڑے اچھے لکھاری ہیں, جو لکھتے بھی ہیں, کتابیں بھی لکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کالم آپ نے کس سیاسی جماعت کے بارے میں لکھا ہے؟ محترم ارشاد حقانی صاحب صرف کیپٹن صفدر آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کیا آپ نے تحقیق کر کے لکھا تھا؟ پھر ان کا مجھے خط آیا تھا کہ آئی ایم سوری, آپ نے میری آنکھیں کھول دی. میں نے کہا میں ایسی انڈر ٹریننگ ہوں, مجھے کالم پہ کالم لکھنے کی اجازت نہیں ہے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ ایسا شخص جس کا کالم میں صبح پڑھتا ہوں تو وہ ایسی غلطی کر جائے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک میرے اوپر کرتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, میں اخبار کو نوٹس دیتا ہوں, دوسری خبر آتی ہے ہم معذرت خواہ ہیں, آپ کے توات میں ہم تو کچھ نہیں کرتے. اتنا لمبا جرم ہوگا اس کی سزا ہوگی. پہلے جرم ہوتا تھا اس کے لیے قانون نہیں تھا, اب جرم کے لیے ایک قانون بن گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی پگڑی اچھالے گا, جھوٹی خبر دے گا, سوشل میڈیا پر رات کو کسی کو گالی دے گا تو اس قانون کے نیچے ٹرائل ہوگا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ جی جو مرضی ہے شمال میں لکھتے ہیں, موصل میں لکھتے ہیں, آپ کو پوچھنے والا کوئی نہ. اب پوچھنے کے لیے قانون بن گیا. جہاں ایک چیز جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اس کے لیے قانون بن جائے, اس کے لیے سزا ہو جائے. نہیں ہونا چاہیے, یعنی ساری چیزیں تو جو سب سے زیادہ گلا جس کو ہے وہ تو سوشل میڈیا سے. آج سوشل میڈیا لکھیں گے خبر تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں اس قانون کو ایک طرف دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. بات ختم ہوگی. انگریز کے دور میں مولانا محمد علی جوہر پر پابندی لگ گئی, شوکت علی خان پہ پابندی لگ گئی کہ آپ تقریر نہیں کر سکو گے, قانون بن گیا. انہوں نے کوئی فکر کی بات نہیں, انہوں نے اپنا ایک مرید کھڑا کیا, اس کو وہ تقریر کرتا تھا, یہ چٹیں لکھ کے اس کو دے رہے تھے, وہ پڑھتا جا رہا تھا. لوگ سمجھتے تھے مولانا محمد علی جوہر ہی تقریر کر رہے ہیں, راستے نکل آتے ہوتے. نہیں, صحافتی تنظیموں کے ساتھ اس پر بات ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں صحافت, اب صحافت میں بات کروں گا تو پھر ٹی وی پہ بڑا شور ہوگا. اور آج ہمارے 90% اینکرز جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کا ایک ویژن ہے, ان کے گھروں میں لائبریریز ہیں. اور اگر میں حامد میر کی بات کروں تو حامد میر کو لوگ حامد میر جانتے ہیں, مگر میں وارث میر کے والد تھے, پروفیسر تھے, ان کے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس گھر سے اٹھ کے آیا. جاوید چودھری کے گھر جائیں, اتنی بڑی لائبریری ہے, وہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل وڑائی صاحب دن کو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ایک دن جیو کے ساتھ کرتے ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں. یہ دیکھیں زمیندار اخبار ظفر علی خان, جی ظفر علی خان وزیر آباد سے نکلا, تحریک پاکستان کو دوام بخشا, نوائے وقت نکلا, حمید نظامی نے پوری قائد اعظم کی کمپین کو سہارا دیا, ذمہ دار لوگ تھے. شکیل اور رحمان صاحب کے والد صاحب سہارا دیا. جنگ اخبار اس وقت نکلا جب جنگ کا ماحول تھا. تو اب صحافت کو بہت ذمہ داری سے کام پڑنا کرے گا. آپ تو معاصر والے
نسیم حجازی کے وارث ہیں. یہ تو ان کے خاندان کا اخبار ہے جس نے 10 ناول لکھے اور نوجوانوں میں بیداری پیدا کی, نوجوانوں میں بیداری پیدا کر دی, اور خوارزم آخری چٹان ثابت ہوں گی. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی, بہت شکریہ. یہ تھے کیپٹن سفتر صاحب جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.